रोशनी 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 रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम एक मरतबा फिर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। नाम है रोशनी। अल्लाह की रहमत से हम इस प्रोग्राम में वो अमाल और वो चीज़ें बयान करते हैं कि जिनके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं। जी हाँ, कभी कभी हम अपने आप को अंधेरे में धकेल देते हैं या हम अंधेरे में होते हैं, हमें रोशनी कहीं नज़र नहीं आती, उजाला कहीं नज़र नहीं आता, दिमाग में अंधेरा, दिल में अंधेरा, ज़िंदगी अंधेरे में डूबी हुई होती है। गौर नहीं करते, सोचते नहीं और उसके जो असबाब हैं उसकी तरफ कभी अपने आप को मुतवज्जे नहीं करते। और शायद हम में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी ज़िंदगियों को अंधेरों ही में गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर दुनियावी रोशनी में होती तो है, लेकिन अंदर से बातिनी तौर पर वो बहुत अंधेरे में होते हैं। वो घुट रहे होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो मुआशरती तौर पर भी वो अंधेरे में होते हैं और फ़र्दी तौर पर भी वो अंधेरे में होते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि वो बातें, वो पॉइंट्स, वो तजर्बात, वो मुशाहदात और वो वाक़यात, वो कुरान और हदीस की बातें हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं, जिनके ज़रिए हम अपने आप को रोशन कर सकें। वो रोशन पहलू बयान करने की कोशिश की जाती है कि जिन पहलुओं को अपनाकर हम अपने मुस्तक़बिल को, अपने हाल को और हम अपनी ज़िंदगी की कई सारी चीज़ों को रोशन कर सकते हैं। तवज्जो के साथ इस एपिसोड में भी आखिर तक शामिल रहिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम एक ऐसा पहलू जिस पर उमूमन कम ही बात होती है और उमूमन लोग इसको सुनते नहीं या सुनाया नहीं जाता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल इस्लाम अपनी तालीमात को खुल खुल कर बयान कर रहा होता है। कुरान और हदीस में हमारे लिए हर वो बात बयान कर दी गई है कि जो हमारे लिए रोशनी का सबब है और हर उस चीज़ से हमें बचाया गया है, या यूँ कह लीजिए कि हर उस चीज़ की निशानदही की गई है कि जिसकी वजह से हम अपने आप को अंधेरे ही में रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को उजियाला नहीं करते। आज जिस रोशनी की तरफ मैंने तवज्जो दिलानी है एफजीएन चैनल के नाज़रीन, वो है ताल्लुकात की रोशनी। आप कहेंगे कि रोशनियाँ तो बहुत सारी थी, ये ताल्लुकात आखिर कैसे रोशनी है? जी हाँ, मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, दुनिया में हम आए हैं और दुनिया में भी इंसानों में पैदा किए गए हैं। मैं और आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। हम में से हर शख्स का ताल्लुक़ किसी न किसी चीज़ के साथ होता है, लेकिन चीज़ों के साथ साथ ताल्लुक़ होने के इंसानों के साथ भी हमारा ताल्लुक़ होता है। जो दुनिया में पैदा हुआ, पैदा होते ही उसका एक ताल्लुक़ था अपनी माँ से, अपने बाप से। माँ का ताल्लुक़ बाप से हुआ तो बाप के ताल्लुक़ की वजह से हम माँ की रहम में आए, माँ के ज़रिए फिर हम दुनिया में आए। अच्छा, फिर जनाब भाई बहन होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ कई एक रिश्ते, कई एक ताल्लुकात हमसे ऑटोमेटिकली वाबस्ता होते हैं। जैसे हम अपने अब्बू जान की तरफ से चाचा हैं, चाची हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं। इसी तरह अम्मी की तरफ से हम देखते हैं तो नानी है, नाना है, मामू है, खाला है और भी दीगर रिश्ते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारा ताल्लुक़ दुनिया में आते ही कई लोगों से हो जाता है, कई लोगों से हम वाबस्ता होते हैं और ये वाबस्तगी ही हमारी ज़िंदगी को रोशन करती है। अब आप कहेंगे कि ये इनसे वाबस्तगी किस तरह से रोशनी है? ज़रा मैं आपको बताता हूँ। आप जब परेशान होते हैं, परेशान होना भी तो आपके लिए एक अंधेरा है ना। इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, आप उस परेशानी में सॉल्यूशन तलाश कर रहे होते हैं, हल तलाश कर रहे होते हैं और आपको कोई राह नज़र नहीं आती, यानी आप अंधेरे ही में होते हैं। परेशानी दर हकीकत एक तरह से अंधेरा ही है।
اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے آپ کے تعلقات روشنی بن کر آپ کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہ تعلقات ہی ہماری پریشانیوں کے اندھیرے کو دور کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں، کسی چیز کی ضرورت ہے جناب، کوئی حاجت ہمیں پیش آئی ہے کہ جو حاجت ہم خود سے پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہی تعلقات ہوتے ہیں، یہی رشتہ داری ہوتی ہیں، یہی آپسی وابستگی ہوتی ہیں کہ جن کی بدولت ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اور یہ عالم اسباب ہیں، ہر چیز کا خالق و مالک یقیناً اللہ کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر شے کا مالک ہے، وہی ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں تو ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو تعلقات ایک روشنی ہے، تعلقات ایک اجالا ہے۔ بندہ اگر یہ تعلقات کی روشنی کو ختم کرے تو بعض اوقات زندگی کے کئی پہلوؤں پر، زندگی کی کئی اسٹیجز پر یہ بندہ اپنے آپ کو اندھیروں میں رکھتا ہے اور پھر یہ شکوے شکایت کرتا ہے، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، میرا کوئی ساتھ نہیں نبھاتا، مجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں نبھاتا۔ تو ذرا میں ایسے بندوں کو چند مدنی پھول آج کے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا، اور وہ لوگ بھی کہ جو رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی انشاءاللہ الکریم چند چیزیں میں عرض کروں گا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ابتدا ہی میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور قرآن کریم میں عام مسلمانوں کے لیے جو حکم نازل ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا۔ وہ واقعہ کیا تھا، وہ حکم کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ تعلقات نبھانے کی کتنی اہمیت ہے اور تعلقات کو توڑنے کی کیا مذمت ہے۔ بالفاظ دیگر، تعلقات کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن کرنے چمکانے کی کتنی اہمیت ہے، اور تعلقات کو توڑ کر اپنے آپ کو اندھیرے میں لے جانے کا یہ کس طرح وبال ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی، غریب و نادار اور مہاجر اور بدری صحابی حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے، ان کے گھر کا جو کھانے پینے کا سلسلہ تھا، ان کے جو بھی اس طرح کی ضروریات کی چیزیں تھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے سخت رنج پہنچا، تکلیف پہنچی، اور وہ رنج اور تکلیف یہ تھی کہ انہوں نے آپ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کی موافقت کی تھی، ان کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ جو آپ انہیں خرچہ نہ دینے کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم اب میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا کہ اس نے میری پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کی موافقت کی ہے۔ آپ نے قسم تو کھا لی، لیکن سبحان اللہ، رب تبارک و تعالی کس قدر اپنے نور والے نبی کے اصحاب کو منور فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی کس قدر نورانی تعلیمات سے اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اجیالہ فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 22 نازل فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ،
کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل کر کے یہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے جن کو مالی طور پر وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، ان کے لیے ہرگز یہ درست نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ ان پر خرچ نہ کریں، بلکہ اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دے۔ کیا تم میں سے یہ نہیں چاہتا کوئی کہ اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے؟ بے شک اللہ پاک بخشش کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے اور میں مستح کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہیں کروں گا، کبھی بند نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا جو آپ پہلے دیتے تھے، وہی مالی تعاون آپ نے دینا کنٹینیو کیا۔ اس سے کیا معلوم پڑا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف پہنچی، جو رنج پہنچا، جو نقصان پہنچا، جو قلبی طور پر آپ کو ایک بولتے نا کہ ایک چوٹ لگی تھی، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی لخت جگر تھی، ان پر جب تہمت لگائی گئی، ان کی موافقت آپ کے اس بھائی نے کر دی تھی، آپ کو وہ پسند نہ آنے کی وجہ سے آپ نے ان کا خرچ بند کیا، لیکن رب کا قرآن یہ فرما گیا کہ اگر کسی کی وجہ سے تمہیں رنج پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، تو تم اپنی وسعت قلبی کو تنگ نہ کرو، بلکہ بولتے نا کہ اپنا دامن پھیلائے رکھو، اپنے پر جو ہے وہ پھیلائے رکھو، تاکہ آپ صلہ رحمی کرتے رہو، محبت عام کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہاں پر ایک عمل ہمارے لیے ترغیب کا باعث ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ارشادات ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارے رنج، ہماری تکلیف، ہمارے تعلقات اور ہماری رشتہ داریاں اور ان میں آنے والی نفرتیں، جو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں رشتہ داری اور تعلقات میں، وہ کہیں پر بھی آڑے نہ آئیں، بلکہ ہم حسن اخلاق کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو یہ ہے صلہ رحمی کا نور، یہ ہے تعلقات کی روشنی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور ہی میں بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس ٹاپک کو کس طرح نسبت مل چکی ہے قرآن کریم کے سورہ نور سے کہ ہم تعلقات کی روشنی کو بھی قرآن کریم کے سورہ نور کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا صلہ رحمی کے، اچھے تعلقات کے اس نور کا نہ صرف اس کے فائدے کو بیان کیا ہے، بلکہ ہمیں اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو بہتر کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کا ہمیں یہاں حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، تمام قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم یہ آیت کریمہ ہمیں دے رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رشتہ دار کا حق ہے، اس میں تمام قرابت دار شامل ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرابت داروں سے سلوک اور صدقہ و خیرات نام و نمود رسم کی پابندی سے نہ کریں، محض رب کریم کی رضا کے لیے کریں، تب ثواب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایوجین چینل کے ناظرین کئی آیات کریمہ ہیں جس میں ہمیں تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ تعلقات نبھانے، رشتہ داریاں نبھانے کا کس قدر ہمیں حکم دیا گیا ہے
کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں اس سے تعلقات توڑ دوں گا، تو علماء نے حدیث کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تعلقات توڑنے پر اللہ پاک کی قسم بھی کھا لے تو اب یہ اس قسم کو پورا کرے گا یا پھر کیا کرے گا، تعلقات نبھائیں یا قسم کو پورا کریں؟ تو فرمایا گیا کہ قسم کو توڑ دے، ایسی قسم کو پورا کرنا یہ گناہ ہے اور ایسی قسم کو توڑ دینا ثواب ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ پاک کی قسم کھائی تھی اور اللہ پاک کے گویا کہ نام کی بے ادبی کی وجہ سے اب وہ جب توڑ دے رہا ہے تو یہ بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کی وجہ سے اب قسم کا کفارہ دینا بہرحال ضرور لازم آئے گا۔ لیکن ایف جی چینل کے ناظرین، آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ تعلقات نبھانے، تعلقات جوڑنے کا کس قدر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی قسم بھی کھا لے اپنے رب کی تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس قسم کو توڑ دینا ہے۔ آئیے اس پر میں ایک حدیث پاک بطور حوالہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو الاحوص عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی سے کچھ مانگتا ہوں تو وہ نہیں دیتا اور نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے، پھر جب اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، حالانکہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا اور نہ ہی اس سے تعلقات رکھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جو کام اچھا ہے وہ کرو اور اپنی قسم کا کفارہ دو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے قسم کھائی تو اپنی قسم کو باقی رکھو، بلکہ فرمایا کہ قسم کا کفارہ دو توڑنے کی وجہ سے، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرو۔ ہمارے یہاں پر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تعلقات نبھانے کی بڑی فکر کرتے ہیں، وہ تعلقات میں مال کو نہیں دیکھتے، وہ تعلقات میں اپنے نفس کو نہیں دیکھتے، وہ تعلقات میں اپنے فائدے کو نہیں دیکھتے، وہ تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے رب نے مجھے تعلقات نبھانے کا حکم دیا ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ میں مسلمان سے مل کر رہوں، چونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اس وجہ سے میں اپنے بھائی سے مل کر رہوں اور یوں میں اپنے معاشرے کو بھی روشن رکھوں۔ جی ہاں ایف جی چینل کے ناظرین، یہ معاشرے کا حسن ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ توڑ پھوڑ کرنا یا رشتہ داری توڑ دینا یا آپس میں لڑائی جھگڑائی سے رہنا، یہ تو جانوروں کا نظام ہے نا، یہ تو جنگل کا نظام ہے کہ جناب ایک جانور دوسرے کے ساتھ بھیڑ رہا ہے، فلاں جانور دوسرے کے ساتھ بھیڑ رہا ہے، وہ اس کے ایریے میں نہیں جا رہا ہے، یہ تو جنگل کا نظام ہے۔ انسانوں کا نظام یہ نہیں ہوتا ہے، انسان تو مل کر رہتا ہے، انسان تو اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا مسلمانوں سے ایک بہترین تعلق ہونا چاہیے، رشتہ داری کے تعلق سے تو پھر ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ ایک بہترین تعلقات کا جو سلسلہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب صلہ رحمی اور تعلقات نبھانا اور یہ لفظ جو ہم سنتے رہتے ہیں صلہ رحمی کرنا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا اس پر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے ایصال نوع من انواع الاحسان، کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، یہ صلہ رحمی ہے، یہ ہے تعلقات نبھانا۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم تعلقات نبھانے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مفہوم کو ہم یوں ہی بیان کرتے ہیں کہ آپس میں تعلقات ہمارے مضبوط رہیں، یعنی ہم مل کر رہیں، ایک دوسرے سے وابستہ رہیں، اور اس میں جو صلہ رحمی کا کردار ہوتا ہے وہ ہے بھلائی کرنا اور احسان کرنا، اس سے وابستگی رکھنا۔ اچھا، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے متعلق بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے اور قطع رحم کرنا یہ حرام ہے، یعنی تعلقات کو بنائے رکھنا یہ واجب ہے، تعلقات کو توڑ دینا یہ حرام ہے۔ فرمایا کہ احادیث میں بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ رشتہ دار یہ کرے تو تعلقات نبھاؤ، رشتہ دار یہ کرے تو تعلقات نبھاؤ، یہ نہ کرے تو تعلقات توڑ دو۔ فرمایا کہ بلا کسی قید کے تعلقات کو نبھانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بلا قید قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہوتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی فرق آئے گا۔ اب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے،
ان کے بعد وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا، رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق رشتہ داروں سے حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا وغیرہ، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری امداد درکار ہو، مدد کی ضرورت ہو، تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے۔ اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب تو خط و کتابت کا سلسلہ نہیں رہا، لیکن آپ اندازہ لگائیں اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ ناظرین، یہ تعلقات کی روشنی کو مزید بڑھانے کے لیے، اس روشنی کو مزید پھیلانے کے لیے کہ بندہ اگر بیرون ملک بھی ہے نا، آؤٹ آف کنٹری بھی ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً آئے، صرف اس لیے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کروں گا، ان سے تعلقات کو مضبوط کروں گا۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ لیکن ہمارے یہاں بڑی معذرت کے ساتھ اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیسے تعلقات لوگ توڑ دیتے ہیں؟ یار فلاں میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا، یار یہ بندہ تھا نا، میرا رشتہ دار ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، لیکن یہ میری ماں کے ہی انتقال میں نہیں آیا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات تھی، اس کو کیا تکلیف پہنچی تھی۔ اچھا کسی سے رشتہ توڑ دیتے کہ ہمیں دعوت میں نہیں بلایا۔ اچھا وہ بھی رشتہ توڑ دیں گے کہ فلاں نے دعوت میں نہیں بلایا، اس نے دعوت میں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی سسرالی رشتوں میں دیکھ لو تو وہاں پر ایک الگ جناب کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، وہاں پر ایک الگ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر جگہ کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ وہ بولتے ہیں نا کہ اپنے اپنے یہاں کے الگ الگ گلے شکوے ہیں کہ جناب میں اس وجہ سے اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا، وہ کہتا ہے میں اس وجہ سے اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے یہاں تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں شوہر اور بیوی کا اتنا قیمتی رشتہ ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے، اس رشتے کو بھی تھوڑی تھوڑی باتوں پر توڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس تعلق کو تو نبھانے کا حکم ہمیں قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے، اس رشتے کو احسن انداز سے چلانے کا حکم تو قرآن نے ہمیں دیا ہے، اچھی طرح نبھانے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اس تعلق کو تو یہ فرما دیا گیا کہ یہ اس کا لباس ہے، وہ اس کا لباس ہے، یہاں تک کہ اس کے متعلق بیان کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رشتہ تعلقات کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہے، کتنا پاورفل ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اس دور میں جی رہا ہوں جس دور میں آٹے میں نمک نہیں ہونے کی وجہ سے، کھیر میں شکر نہ ہونے کی وجہ سے ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ آج میں اس معاشرے میں جی رہا ہوں کہ جہاں بیوی کو اگر گھمانے کے لیے نہ لے جایا جائے تو وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ کر اپنے شوہر سے تعلق توڑ دیتی ہے۔ آج میں اس معاشرے میں جی رہا ہوں کہ جب اگر بیوی کو اچھے کپڑے شوہر نہ دلاتا ہو، اس کی خواہشات کو پورا نہ کرتا ہو، تو محض خواہشات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر سے تعلق توڑ لیتی ہے۔ میں حقوق واجبہ کی بات نہیں کر رہا، میں نان و نفقہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو شوہر پر واجب ہے، جو اس پر واجب ہے وہ تو اس کو دینا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی ساری خواہشات نہ پوری ہونے کی وجہ سے بیوی کا اپنے شوہر سے تعلق توڑ دینا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو اندھیرے میں ڈھکیل دینا ہے۔ جناب کبھی ماں کے کہنے پر، کبھی باپ کے کہنے پر، کبھی بھائیوں کے کہنے پر، نہیں تیرا پورا ہو رہا، ہم جیسا دیتے تھے ویسا نہیں ہو رہا، اپنے گھر چلی آ، ہم ہیں نا تیرے لیے۔ چلے جناب آپ چلی بھی گئیں، کتنے سال آپ کے بھائی آپ کو سنبھال لیں گے، کتنے سال آپ کے گھر والے آپ کو رکھ لیں گے؟ ایک تعلق جس کو جوڑ کر کے آپ نے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، وہ کہتا ہے نا کہ ایک نئی روشن راہ کا آپ نے آغاز کیا تھا، لیکن اس رستے کو آپ نے کاٹ کر کے اپنے زندگی کو اندھیرے میں دھکیلا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی رشتہ داریاں ہیں، بھائی بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بہن سے ناراض ہو جاتا ہے، بہن بھائی سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناظرین کرام ہمارے یہاں پر تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں۔ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، اس کو اگنور کرنا سیکھیں، تعلقات کی اس روشنی کو، تعلقات کے اس نور کو مضبوط بنائیے۔
ہم جتنے ہمارے تعلقات مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہم اندر سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مینٹلی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، ہم روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، ہمارے تعلقات مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو بڑے پیارے انداز میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو یہ بدلہ چکائے، لیکن جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ یہ تعلقات کی حقیقت ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو جو یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی بدلے میں ان پر ظلم کریں گے، بلکہ خود کو اس بات کا عادی بناؤ کہ لوگ تم سے اچھائی کریں تو تم بھی ان سے اچھائی کرو، اور اگر لوگ تم سے برائی کرے تب بھی تم ان پر ظلم نہ کرو۔ یہ ہے ترغیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے متعلق۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو کتنا ناپسند فرمایا جو تعلقات کاٹتے ہیں، رشتہ داریاں کاٹتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائیں۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے یہاں گیا جس سے اس کی کئی سال پرانی گویا کہ ایک دشمنی تھی، ایک جھگڑا سا ہو گیا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا، تم جا کر اس کا سبب تو پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان میں کیا حکمت تھی؟ انہوں نے کیوں ایسا اعلان کیا کہ جو بھی رشتہ داری کاٹنے والا ہے ہماری محفل سے اٹھ جائے، اس کا جا کے ذرا سبب تو معلوم کرو۔ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم میں ایک رشتہ داری توڑنے والا بندہ ہو اس قوم پر اللہ پاک رحمت کا نزول نہیں فرماتا، ایک کی وجہ سے پوری قوم پر رب کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے تو ہر گھر میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے، باپ اپنے بھائی سے توڑا ہوا ہے، ماں اپنی بہن سے توڑی ہوئی ہے، ماں اپنے بھائی سے توڑی ہوئی ہے، بھائی بہن آپس میں توڑے ہوئے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے سے تعلق توڑا ہوا ہے، ایک دوست دوسرے سے جدا ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کتنے رشتہ داری توڑنے والے موجود ہیں، پھر ہم پر رحمتوں کا نزول کیسے ہو؟ پھر ہماری مشکلات دور کیسے ہو؟ پھر ہم عافیت اور خیر کیسے حاصل کریں جبکہ ہمارا تو کام ہی رشتہ داری توڑنا بن چکا ہے؟ کئی لوگ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایسے لوگ آ رہے ہوں جن سے آپ نے رشتہ داری توڑی ہو، جن سے آپ نے اپنے تعلقات کو بولتے نا کہ وہ ختم کر لیا ہو۔ خدا را ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے نسبی رشتے والے ہیں، پھر ان کے بعد اور بھی دیگر ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے تو ہمارے تعلقات مضبوط ہی ہونے چاہیے۔ آئیے اس پر ذہن بنانے کے لیے میں مزید آپ کو چند ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بیان کرتا ہوں تاکہ تعلقات کے اس نور کو ہم مزید روشن کریں اور اپنی زندگی کو روشن کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں، کوشش کرتے رہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، احسان کرے، بھلائی کرے، تعلقات کو مضبوط کرے۔ رزق میں وسعت، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فارمولہ بیان کیا کہ اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو مضبوط کرے، صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، رشتہ جوڑنا گھر والوں میں محبت ہے، مال میں برکت ہے، عمر میں درازی ہے۔ ایک حدیث پاک، بے شک اللہ پاک ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا، ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ اتنے سارے فائدے ہیں
صلہ رحمی کرنے کے اتنے سارے فائدے ہیں مسلمانوں سے اور رشتہ داروں سے آپس میں تعلقات مضبوط کرنے سے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف کی جاتی ہے جو تعلقات نبھانے والا ہوتا ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں اگر ان کے رشتہ داروں سے تعلقات نبھائے جائیں۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے باقی رشتہ داروں کے ساتھ اگر تعلقات مضبوط ہوں تو سبحان اللہ قبر میں والدین کو فرحت ملتی ہے۔ یعنی یہ تعلقات کا نور ناظرین آپ اندازہ تو لگائیں کہ کتنا وسیع ہے۔ ہم تعلقات نبھا رہے ہیں ان سے جو ہمارے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے قبر میں ہمارے والدین کو۔ یہ تعلقات کا نور ہے، یہی وہ نور ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ بھی روشن ہوگا اور انشاءاللہ تعلقات نبھانے سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ نے چاہا تو ان کو بھی قبر میں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آپس میں محبت بڑھتی ہے تعلقات نبھانے سے اور وفات کے بعد اس کا ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ جو بندہ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھتا ہے نا ناظرین، وہ جب مر جاتا ہے نا لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، یار بڑا پیارا بندہ تھا، یار بڑا سونا بندہ تھا، سب سے نبھا کر چلتا تھا، سب کو وہ بولتے ہیں نا سب کو لے کر چلتا تھا۔ کئی لوگ ایسے معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں، یار سب یہ بندہ ایسا نا جس کی سب سے بنتی ہے، سب سے محبت کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، ادھر ادھر کی چند باتیں اگر ہو جاتی ہیں نا تو اگنور کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، صلح کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ مشہور ہوتے ہیں جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلفظ دیگر میں کہوں کہ یہ نور والے لوگ صلہ رحمی اور تعلقات کی روشنی لیے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی وہ نور کی بولتے ہیں نا کہ وہ روشنی جو دنیا میں وہ تعلقات کی چھوڑ کر گئے ہیں، لوگ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے کہ کتنا پیارا بندہ تھا کہ جو تعلقات کو مضبوط رکھا کرتا تھا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل رہیں کہ جو تعلقات کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ناظرین اب ذرا سا میں اس پر بھی کلام کر لیتا ہوں کہ آخر لوگ جو رشتہ داری کاٹتے ہیں اس کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو میں نے بیان کیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر رہا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو میں بھی ظلم کروں گا، وہ بھلائی نہیں کر رہا ہے تو میں بھی بھلائی نہیں کروں گا۔ لیکن ایک سبب غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ رشتے کٹنے کا جو سبب بنتا ہے نا وہ غلط فہمی بھی بنتا ہے۔ بعض اوقات غلط فہمی کی دیوار یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بندہ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط فہمی نہیں پالتے۔ اگر غلط فہمی جو لوگ پالنے والے ان کی مثال اگر میں آپ کو عرض کروں، فلاں نے ایسا کیا ہے، اس وجہ سے میں اب اس سے دوستی نہیں رکھوں گا، یار میں نے اتنا بولا ہے لیکن امی نے میری سنی نہیں، ابو میری سنتے نہیں۔ والدین اپنی اولاد کے متعلق بدگمانی پال لیں، غلط فہمی پال لیں، میری اولاد میرے بارے میں ایسا بول رہی ہے، میری اولاد نے فلاں بندے سے میرے بارے میں ایسا کہا۔ بدگمانی اور غلط فہمی، بلا تحقیق کسی کے بارے میں کچھ گمان کر لینا اور اس سے تعلقات کو توڑ دینا، یہ نادانی ہے۔ کئی لوگ ایسے آپ کو بھی ملتے ہوں گے کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ فلاں نے مجھ سے تعلق کیوں توڑا ہے۔ جب ان کو معلوم پڑتا ہے وہ کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے ہی نہیں، لیکن اگلا سننے کو تیار نہیں ہوتا کہ نہیں جناب تم نے تو ایسا بولا ہے، تم نے تو ایسا سوچا ہے، تم نے تو ایسا کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ڈیپلی دیکھا جائے ایف جی این چینل کے ناظرین تو کئی تعلقات توڑنے میں جو سبب ہے نا وہ غلط فہمی پر ہوتے ہیں اور بدگمانی پر ہوتے ہیں، اور جناب بولتے ہیں نا کہ وہ اپنے ذہن کی گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی ہم نے گمان کر لیا اور اس سے ہم نے رشتہ توڑ دیا۔ تو لہٰذا رشتوں میں بڑی احتیاط سے کام لینا سیکھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کسی سے جدا ہو جانا، یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ ہمارا انداز تو رشتہ داری مضبوط کرنے ہی کا ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جہاں پر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو باپ کی مثال دوں کہ باپ ہے جب دیکھتا ہے کہ دو بچوں میں آپس میں غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جدائی ہو رہی ہے تو وہ باپ ملانے کا کام کرتا ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ میرے دو بچوں میں آپس میں جدائی ہو رہی ہے تو وہ ماں ملانے کا کام کرتی ہے۔ جب ساس دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے اور میری بہو کے درمیان میں جدائی ہو رہی ہے تو وہ ساس ملانے کا کام کرتی ہے، وہ سسر ملانے کا کام کرتا ہے۔ جب داماد اور اپنی بیٹی کے درمیان میں ماں دیکھتی ہے
کہ ان کے درمیان میں جدائی ہو رہی ہے تو وہ ماں اپنے داماد کو اپنی بیٹی کو ملانے کا کام کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ معاشرے میں بہت کم پائے جاتے ہیں کہ جو اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں. یہاں بڑی پیاری حکایت اینڈ میں سنانا چاہوں گا, اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ دو بھائیوں میں کسی غلط فہمی کی بنیاد پر رنجش ہو گئی. بات یہاں تک پہنچی کہ رنجشیں اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں بات چیت کرنے کا سلسلہ بند کر دیا, منقطع کر دیا. ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ایک بھائی نے اقدام کیا, قدم بڑھایا کہ یار میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا, نہ ہی یہ میرے گھر میں آئے. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے گھر اور اپنے بھائی کے گھر کے درمیان میں جو راستہ تھا وہاں پر ایک نالا کھودنا شروع کر دیا کہ یہاں سے میں ایک ایسی چیز نکال دوں کہ میرے گھر میں آئے ہی نہیں. جب دوسرے بھائی نے یہ دیکھا کہ یہ مجھ سے تعلقات توڑنے کی وجہ سے اپنے گھر کے آگے اس طرح کا گڈھا کھود رہا ہے کہ میں اس کے گھر میں نہ جاؤں, تو یہ تو بعد میں کھودے گا, اس سے پہلے میں اس کے گھر کے سامنے دیوار کھڑی کر دیتا ہوں, میں اپنے گھر کے سامنے دیوار کھڑی کر دیتا ہوں کہ میں اس کو دیکھوں تک نہیں, یہ بھی میرے گھر میں نہ آئے. لہٰذا اس نے ایک دیوار بنانے والے مستری کو بلایا اور کہا کہ آج راتوں رات مجھے اپنے گھر کے سامنے اور اس کے گھر کے سامنے دیوار چاہیے تاکہ میں اس کو دیکھوں بھی نہیں, اس سے مجھے تعلقات نہیں رکھنے. اس نے مجھے اس طرح سے ورگلایا اور مجھ سے اور تعلقات توڑنے کی کوشش کی ہے, اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ہو جاتا ہے نا ایسی رنجشوں کے معاملات. اب وہ مستری کو جب اس نے رات میں کہا تو وہ مسکرایا, اس نے کہا کہ بالکل صبح تک بنا دوں گا. ناظرین, آپ حیران رہیں گے کہ صبح میں دیوار کے بجائے اس مستری نے اس گڈھے پر کہہ لیجئے یا نالے پر کہہ لیجئے ایک پل بنا دیا. اچھا, اب کیا ہوا کہ صبح کے وقت جب یہ دونوں بھائی اپنے گھر کے باہر نکلے, اس بھائی کو یہ گمان تھا کہ گڈھا پورا کھد چکا ہوگا اور ساری چیزیں تیار ہوں گی, اب میں اس سے بالکل بھی تعلقات نہیں رکھوں گا, اس کو دیکھوں گا نہیں, یا یہ نہ آئے گا میرے گھر میں, نہ میں جاؤں گا اس کے گھر میں. اور اس بھائی کو گمان تھا کہ جناب یہاں پر ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی, میں اس کو دیکھوں گا تک نہیں. اب معاملہ کیا ہوتا ہے, جب دونوں بھائی صبح میں دیکھتے ہیں کہ ایک پل بنی ہوئی ہے تو آپس میں غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. ایک بھائی سمجھتا ہے کہ یار میں نے تو گڈھا کھدوایا تھا, یار میرے بھائی نے پل بنا دیا. دوسرا بھائی جس نے دیوار بنانے کا کہا تھا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یار میں نے تو دیوار کھڑی کرنے کا کہا تھا, میرے اس بھائی نے اسی سے پل بنوا دیا. دونوں میں ایک خوش فہمی جس کو بولتے ہیں نا, ایک اچھا گمان دونوں کے ذہن میں پیدا ہوا اور دونوں آپس میں ملاقات کے لیے اس پل پر چڑھنے لگے. دونوں نے آپس میں ملاقات کی. دونوں کے گمان میں بھی یہی تھا کہ پل اس بھائی نے بنایا ہے, دوسرا سوچتا ہے کہ پل اس بھائی نے بنایا ہے. جب بات ذرا سی کلیئر ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کا انکار کر دیتے کہ نہ میں نے تو ایسا بنانے کا نہیں کہا تھا. دوسرا کہتا میں نے بھی بنانے کا نہیں کہا تھا. کہا پھر کیسے ہوا؟ کہا وہ مستری نے بنایا, اس کو کس نے کہا تھا معلوم نہیں. اس کو بلایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم نے یہاں پر پل کیوں بنایا, یہاں پر تو دیوار بنانے کا کہا تھا. اس نے ناظرین بڑا تاریخی جملہ دہرایا تھا جو لکھنے کے قابل ہے. اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنے کے بجائے محبتوں کے پل بنا دینا بہت اچھا ہے. میں کیوں نفرتوں کی دیوار کھڑی کروں, میں تو چاہوں کہ محبتوں کے پل بناؤں. کہ تم دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے, میں نے پل بنا کے تم دونوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے. اچھا, یہ دونوں بھائی اس مستری سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے اتنے مطمئن ہوئے, اتنے راضی ہوئے کہ اس کو آفر کر دیا کہ تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہی رہو, آپ کے کھانے پینے کا اور دیگر انتظامات کا معاملہ ہم ہی دیکھ لیں گے. وہ شخص نے یہاں پر بھی بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ نہیں مجھے آگے جانا ہے اور اس طرح کے محبتوں کے پل اور بھی بنانا ہے. مطلب اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو ملانے کا کام کرتے ہیں, جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو آگ میں مزید بولتے ہیں نا, وہ چنگاری میں مزید جو ہے وہ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں کہ ابھی چنگاری ہے نا اور بھڑکتی آگ لگ جائے, اس میں جناب وہ مٹی کا تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں, پیٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں اور بولتے ہیں نا آگ بھڑک جائے. میاں بیوی میں اگر جناب یہ تعلقات کی جو ہے وہ معاملات ہے اور ان کے تعلقات ٹوٹ رہے تو یہ مزید یہ تعلقات ان کے بگڑ جائیں, اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو خود بھی اندھیروں میں ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، اور اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روشنی 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 روشنی